बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की तरफ से इस वाज़े ऐलान के बावजूद कि वो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर रहा है, ये नाकाबंदी जारी है और न सिर्फ जारी है बल्कि इसको ब्रीच करने वाले एक जहाज़ को अमेरिकी एयरफोर्स ने बमबारी करके तबाह कर दिया है। और दूसरी तरफ ईरान ने अपनी तरफ से नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये नाकाबंदी अमलन कमज़ोर पड़ चुकी है या टूट चुकी है, इसलिए कि खलीज फ़ारस में फंसे हुए 25% से ज़्यादा समुद्री जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करके अपने अपने वतन रवाना हो गए हैं और ईरानी हुकाम ने इनमें से किसी जहाज़ को नहीं रोका। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि क्या अमेरिका फिर जंग करना चाहता है। उसने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है, पासदाराने इनकलाब पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुआहिदा नहीं होने दे रहे और अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। अब इस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने अब पहली मरतबा ट्रंप ने जो पिछले दिनों बयान दिया था कि मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम कर लें, उस बयान के बाद पाकिस्तान ने पहली मरतबा सरकारी तौर पर ये वजाहत की है और अमेरिका के अंदर खड़े होकर की है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि 1967 की सरहदों पर इसराइल वापस नहीं चला जाता, यानी मगरबी किनारा पूरे का पूरा और गज़ा की पट्टी पूरे की पूरी फ़लस्तीनी रियासत को नहीं दे दी जाती, तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और साथ ही ये एक अहम बात भी बताई कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, जिससे एक ख़याल को तक़वियत होती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर कुछ इस तरह की मुफाहमत हो चुकी है कि खलीजी जंग का मामला किसी भी तरफ जाए, पाकिस्तान को इसराइल तस्लीम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और कुछ पाकिस्तानी सियासत गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन और पख्तूनख्वा में होने वाली जो पेशरफ्त है, वाक़यात की जो रफ्तार है, वो कदरे तेज़ हो गई है और सुहेल अफरीदी हकीकी तौर पर इतना परेशान है कि कहा जाता है कि वो रातों को सो नहीं पा रहा। कमज़ोर एसाब का एक कमज़ोर आदमी है और वो पहले ही इम्तिहान में डर गया है। हालांकि अदम एतमाद की तहरीकें आती ही रहती हैं, लेकिन आपने देखा कि जिस तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो जिस तरह वो लर्ज़ा और तरसा था, उसी तरह की कैफियत सुहेल अफरीदी के साथ भी है। तो हम आगाज़ करते हैं अमेरिका और ईरान के हालात से। सूरत हाल ये है कि सबको उम्मीद थी कि आज कल में किसी डील का बाकायदा ऐलान हो जाएगा, यानी उस पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन ये दस्तखत नहीं हुए। बल्कि परसों जब सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया कि वो ईरान की नाकाबंदी ख़त्म कर रहे हैं, तो उस के बाद वो सिचुएशन रूम में चले गए अपनी वार कैबिनेट के इजलास से इसकी मंजूरी लेने, लेकिन वहाँ 2 घंटे गुजारने के बाद बाहर आए तो इस बारे में कोई इतला नहीं सामने आई कि कोई पेशरफ्त होगी है, मुआहदा होगा या नहीं होगा। इसके बजाय सदर ट्रंप ने अपने रवायती मौक़िफ़ पर इसरार किया कि ईरान को यूरेनियम हमारे हवाले करना होगा, उसे ज़ाया करना होगा और इसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी और हुर्मुज़ को खोलना भी पड़ेगा। इस दौरान अमेरिका ने अपनी तरफ से हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगें हैं, इनका सफाया भी किया, अपने कुछ खुसूसी ड्रोन और रोबोट वगैरह इस्तेमाल करके सफाई की, लेकिन हुर्मुज़ के काफ़ी सारे हिस्से पर ईरान की बारूदी सुरंगें अभी तक बिछी हुई हैं। अच्छा, ये इस ऐलान पर अमल नहीं हुआ, लेकिन कल यानी उस ट्रंप के ऐलान के अगले रोज़ अमेरिका के वज़ीर जंग जो हेक्सेट साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें 2 बातें उन्होंने बहुत अहम की। आलमी प्रेस पहली बात को ज़्यादा अहमियत दे रहा है और दूसरी बात को भी अहम करार दे रहा है, लेकिन पहली बात की अहमियत उनके नज़दीक ज़्यादा है। और वो ये हेक्सेट ने ये ऐलान किया कि हम ईरान पर जंग के लिए तैयार हैं, एक और जंग के लिए तैयार है और हमारी तैयारी मुकम्मल है। तो इस बात को अहमियत इसलिए दी जा रही है कि अचानक अमेरिका को ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम जंग के लिए तैयार हैं। शायद इसकी वजह यह है कि चूँकि सारी दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि अब अमन हो जाएगा, मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, तो अमेरिका गोया कि इस इशू से निकल जाएगा। लेकिन
ایران کی طرف سے دستخط نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہیگسٹ کو دھمکی دینا پڑی۔ اور میرے نزدیک یہ دوسری بات تھی، وہ زیادہ اہم تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی ناکہ بندی ہم ختم نہیں کر رہے، نہ ہی ختم کی ہے۔ یعنی ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا وہ پیشگی اعلان کر دیا تھا، یا پھر وہ ہوا میں کر دیا تھا۔ ہوا میں اعلان کرنے والا تو خیر وہ نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ جب ٹرمپ نے ایک مرتبہ یہ آرڈر دے دیا کہ ناکہ بندی ختم کر دی جائے، بلکہ ان کے الفاظ تھے کہ جو جہاز پھنسے ہوئے ہیں ہماری خلیج فارس کے اندر ایران کی ناکہ بندی کی وجہ سے، وہ سب گھروں کو جانے کی تیاری کریں، کیونکہ ہماری طرف سے ناکہ بندی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس اعلان کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ ان جہازوں کو امریکہ نے تو روکنا ہی نہیں تھا، چاہے اس کی ناکہ بندی جاری رہتی یا ناکہ بندی کھلی رہتی، ختم ہو جاتی۔ اصل میں ٹرمپ کا مدعا یہ تھا کہ ایران نے بھی ناکہ بندی ختم کر دی ہے، اسی لیے خلیج فارس کے اندر جو پھنسے ہوئے جہاز ہیں وہ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے پھر 25% جہاز نکل بھی گئے، لیکن باقی جہاز 70 یا 75% جہاز، یعنی ان کی تعداد تقریباً 700-800 کے قریب بتائی جاتی ہے، اتنے جہاز اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جہاز رانوں کو امریکی اعلان پر اعتبار نہیں ہے، یا وہ بارودی سرنگوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، یا انہیں شک ہے۔ لیکن 25% سے زیادہ جہازوں کو شک نہیں تھا، وہ نکل گئے، ان کو ایران نے نہیں روکا اور امریکہ نے تو روکنا بھی نہیں تھا۔ اور ہیگسٹ نے پھر جب یہ اعلان کیا کہ ناکہ بندی جاری ہے، تو اس کے چند ہی گھنٹے کے بعد گیمبیا کا جھنڈا لگا ہوا ایک جہاز، اچھا جہاز پر جس ملک کا جھنڈا لگا ہوتا ہو تو وہ اس ملک کا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تجارتی قوانین، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ ملکوں کے حوالے سے قوانین اور ہیں، کچھ کے قوانین اور ہیں۔ تو جہاز ران کمپنیاں کچھ خاص ملکوں کو منتخب کر لیتی ہیں کہ ان کا جھنڈا لگا کر چلنا ہے، جن کے ہاں رجسٹریشن پر فیس کم ہے، جیسے پناما ہو گیا، اور جیسے یونان ہو گیا، اور جیسے گیمبیا ہو گیا۔ تو یہ جہاز گیمبیا کا جھنڈا لگا ہوا جہاز تھا، یہ کس ملک کا تھا ابھی پتہ نہیں۔ اس نے ایران کی بندرگاہ پر جانے کی کوشش کی، امریکی وہاں جہازوں نے اسے روکا، لیکن وہ چلتا رہا، جس پر امریکی طیارے نے اس پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا۔ تباہ سے مراد یہ ہے کہ اسے ڈبویا تو نہیں، لیکن وہ جہاز ہونے کی حیثیت سے وہ اب جہاز نہیں رہا، ایک ڈھانچہ بن گیا ہے۔ تو یہ امریکہ کی طرف سے ایک بڑا ایکشن تھا، یعنی اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ ناکہ بندی نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں ہم سختی بھی لا رہے ہیں۔ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ امریکی حکام یا ٹرمپ یا وائٹ ہاؤس، ان کی طرف سے تو صرف اپنے موقف پر اصرار کیا جا رہا ہے، اور کوئی خبر اس بارے میں نہیں دی جا رہی کہ ایران کا موڈ کیا ہے۔ لیکن امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک تفصیلی سٹوری چھاپ دی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ امریکی حکام نے اخبار کو بتایا ہے، یعنی نیو یارک ٹائمز کو بتایا ہے کہ ایران کے اندر جو پاسداران کے انتہا پسند عناصر ہے وہ دستخط نہیں ہونے دے رہے، اور اس میں انہوں نے نام بھی لیے ہیں۔ مثلا پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی کا جو سیکریٹری ہے ابراہیم، اور ڈپٹی سیکریٹری علی باقری، ابراہیم عزیزی اور علی باقری، یہ دو جو ہیں خاص طور پر ان میں سب سے آگے ہیں، یہ دستخط نہیں ہونے دے رہے۔ یعنی کہ صدر پزشکیان دستخط کا وعدہ کر چکے ہیں، وہ ایگری کر چکے ہیں کہ یورینیم بھی ہم ضائع کریں گے، ہرمز بھی کھول دیں گے، اور دوسرے جو اہم معاملات ہیں وہ بھی ان پر راضی ہو گئے ہیں، لیکن پاسداران دستخط نہیں کرنے دے رہے، اور ان کی وجہ سے رکاوٹ ہے۔ یعنی نیو یارک ٹائمز نے وجہ بتا دی کہ یہ ناکہ بندی ختم کیوں نہیں ہو رہی، اور ڈیل ہونے کا سرکاری اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا، حالانکہ اس سے پہلے ہر طرف سے یہ خبر آ گئی تھی کہ ڈیل ڈن ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ تو نیو یارک ٹائم کی سٹوری تھی۔ صورتحال ایران کے اندر اب کچھ مزید پیچیدہ موڑ مڑ گئی ہے۔ وہاں پاسداران انقلاب نے پورے ملک میں حکومت کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے ہیں، اور ان مظاہروں میں کیا کہا جا رہا ہے یہ تو میں عرض کروں گا، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے جو دیکھنے کی قابل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مظاہرے ایران کے 15-20 شہروں میں ہو رہے ہیں، 15-20 تہران سمیت، لیکن یہ کسی بھی شہر میں 150
سے زیادہ افراد ان مظاہروں میں شریک نہیں ہو رہے. بہت سارے شہروں میں 100 سے زیادہ گنتی نہیں ہے اور کچھ شہروں میں گنتی بڑھ کر 150 تک پہنچ گئی ہے اور 150 سے زیادہ نہیں ہے. اگر 15 شہر بھی لگائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں 2-2.5 ہزار افراد حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. گویا کہ پاسداران کے پاس عوامی اسٹرینتھ نہیں رہی. اور ایک مزے کی خبر پھر یورپی اخبارات میں چھپی کہ ان مظاہروں میں بہت سارے لوگوں کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی، جو قیدیوں کی بیڑیاں ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی تھی. اور یورپی اخبارات نے لکھا کہ جیلوں سے قیدیوں کو نکال کر بیڑیوں سمیت ان جلوسوں میں لایا جاتا ہے کہ نعرے لگاؤ اور امریکہ کے خلاف اور پزشکیان کے خلاف نعرے لگاؤ. پزشکیان کے خلاف بڑی سخت تقریریں ہو رہی ہیں ان مظاہروں میں، اور چونکہ رضاکار ان کو مظاہرین کے لیے نہیں، مظاہروں کے لیے نہیں مل رہے تو وہ قیدیوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے ہیں. اس سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کے اندر پاسداران کی کوئی عوامی بیس نہیں، اور یہ پوری حکومت چل رہی ہے پاسداران انقلاب کی. وہ 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ فوج جتنی بھی ہے بسیج سمیت ان کی بندوقوں کے بل پر یہ حکومت کی جا رہی ہے. اگر یہ بندوقوں والے ہٹ جائیں تو ایران کے تقریباً 90% سے بھی زیادہ عوام جو ہیں وہ سڑکوں پر ہوں گے اور اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. اچھا، ان مظاہروں میں تقریریں ہو رہی ہیں. پاسداران کے حامی مقامی لیڈر، ان کے تاجر، ان کے مولوی اور ان کے ارکان پارلیمنٹ تقریریں کرتے ہیں، اور اس میں جو ایک نقطہ دیا گیا ہے، ہر جگہ ایک ہی قسم کی تقریریں ہوتی ہیں. وہ یہ کہ نقطہ یہ ہے کہ امریکہ سے جنگ میں ایران کو فتح ملی ہے، ایران جیت گیا ہے، امریکہ کو پسپائی اختیار کرنا پڑ گئی ہے، لیکن پزشکیان اس جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار میں تبدیل کر رہا ہے. ایران کو شکست ہو رہی ہے اس میز پر، جس سے وہی باتیں جو پاکستان میں بھی کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی بازی کو ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں. ماضی میں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا. اور پھر دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ خامنائی صاحب کی ریڈ لائن، خامنائی صاحب سے مراد بڑے خامنائی جو 8 فروری کی آخری تاریخوں میں مر گئے تھے امریکی حملے میں، ان کے رہنما اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور موجودہ مشتبہ خامنائی کی دی گئی ریڈ لائنز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اور یہ جو اسپیکر ہے قالی باف، حالانکہ وہ ریڈیکل آدمی ہے اور خامنائی کے نظریات سے متاثر ہے، لیکن چونکہ ایران کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کی سوچ پاسداران سے مختلف ہے، تو قالی باف کو پاسداران نے انقلاب دیا ہے ایڈووکیٹ آف سرنڈر، یعنی کہ شکست کا وکیل. ایران کو شکست دلانے کی یہ وکالت کر رہا ہے قالی باف. تو اس سے اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایران کے جو ہارڈ لائنر ہے ان کے درمیان بھی رفٹ پیدا ہو گئی ہے. کچھ لوگ معاہدے کے حامی ہیں، کچھ مخالف ہیں. اور پھر نیو یارک ٹائمز نے ایک اور بات بھی لکھی. اس نے کہا کہ اس وقت ایران کا سرکاری میڈیا ایران کا حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. حکومت کے پاس 1-2 اخبارات ہیں بس، باقی سارا سرکاری میڈیا ملا پارٹی کے پاس ہے. اور اخبار نے لکھا ہے کہ پزشکیان سرکاری میڈیا کے پروپیگنڈے سے نمٹنے میں مصروف ہیں. کس طرح نمٹ رہے ہیں یہ تو نہیں بتایا، لیکن رسید مل گئی اس بات کی کہ سرکاری میڈیا ایران کا پزشکیان کے خلاف ایکٹیو ہے. اور ان کی جو نیوز ایجنسیاں ہیں، بہت ساری کئی نیوز ایجنسیاں ہیں سرکاری، کم سے کم 3 نیوز ایجنسیاں، سب سے مشہور تو وہی فارس ہے. اچھا، یہ ایجنسیاں اور پھر کوئی درجن بھر اخبارات جو فارسی زبان میں شائع ہوتے ہیں وہ، اور ٹی وی سرکاری چینل، یہ سب کے سب پزشکیان کے خلاف زیادہ، اور کچھ ان میں سے قالی باف کے خلاف بھی کمپین چلا رہے ہیں. اور پزشکیان کو بس غدار نہیں کہا جا رہا، لیکن باقی ساری سیاسی گالیاں پارلیمانی حدود کے اندر رہتے ہوئے دی جا رہی ہیں. یہ کہ یہ سرنڈر کی نفسیات پیدا کر رہا ہے، یہ سامراجی طاقتوں کا سہولت کاری کر رہا ہے. تو یہ دوسرے معنوں میں غداری کا لفظ ہی استعمال، غداری کا معنی ہی ہو گیا نا، لیکن غداری کا لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا. دوسری طرف ایران کو بڑی توقع تھی کہ قطر میں جو اس کے منجمد اثاثے ہیں 5 ارب ڈالر کے، وہ قطر جاری کر دے گا. اور اس کی خبر بھی
انہوں نے چلا دی ایران والوں نے کہ قطر راضی ہو گیا، لیکن قطر نے کل نہ صرف یہ ہے کہ ایرانی وفد کو انکار کر دیا کہ ہم یہ اثاثے بحال نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا بیان بھی جاری کر دیا اور کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایران کو انہوں نے وفد کو بھی انکار کیا، پبلکلی بھی انکار کیا ایران کے لیے۔ یہ ایک بڑی مایوسی کی بات ہے۔ امریکہ نے پابندیوں کا سلسلہ مزید وسیع کر دیا ہے۔ $1 ارب کے جو کرپٹو اثاثے تھے ایران کے وہ ضبط کر لیے ہیں، اور پھر یہ کہ ایران کی 2 سول ایئر لائنز پر پابندیاں لگا دی ہیں، یعنی اب وہ دنیا کے چند ایک ممالک ہی میں ان کے طیارے لینڈ کر سکیں گے یا وہاں سے پرواز کر سکیں گے۔ عملاً ان ایئر لائنز کو بھی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ایران کے اندر پھانسیوں کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پر نوجوانوں، لڑکوں اور بچوں کو مسلسل پھانسیاں دی جا رہی ہے۔ کل مارشل آرٹس کا جو ایرانی چیمپئن ہے بنیامین نقوی، اس کو مظاہروں میں حکومت کے خلاف جو پچھلے سال مظاہرے ہوئے تھے ان میں حصہ لینے کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی۔ ہر روز کئی لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں کو 10-11 سال کی عمر کے بچوں کو بھی پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ایران کی صورتحال ہے، اور اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے 1 یا 2 روز میں دستخط نہ کیے تو امریکہ پھر صورتحال کو بحال کر دے گا۔ یہ ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی ہو سکتا ہے امریکہ مزید انتظار کرے، کیونکہ لگتا ہے کہ وہ ایک جنگ کا ایک اور دور اتنی جلدی نہیں چاہتا۔ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ امریکہ معاملات کو لٹکائے رکھے گا یہاں تک کہ اکتوبر کا مہینہ آ جائے، اور اکتوبر میں امریکہ اس جنگ کو بحال کرے گا۔ یہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ اکتوبر سے مراد ہے کہ ابھی تو جون شروع ہو رہا ہے، جون، جولائی، اگست، ستمبر، یعنی 4 مہینے تک امریکہ کوئی جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ اس رپورٹ میں تھا، لیکن آگے کیا ہوتا ہے، کیا اس سے پہلے بھی کوئی معاملہ پھر سے سیریس ہو سکتا ہے، یہ اب دیکھیں گے۔ اچھا، گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو وہاں شرکت کے لیے یہ اسد قیصر جانا چاہتے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ سے، تو ان کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ نے کمال کر دیا، ان کو روکنے کے لیے سڑک ہی بلاک کر دی اور ٹریفک پھنس گئی۔ نہ صرف یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر جانے والے سینکڑوں مسافر پھنسے رہے کئی گھنٹے تک اس گرمی کے موسم میں، اور وہ حکومت کو بددعائیں دیتے رہے۔ اسد قیصر بھی رک گئے، اور پھر دوسرے لوگ جو اس سڑک پر سفر کر رہے تھے جن کا ایئرپورٹ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ بھی پھنس گئے۔ ہزاروں افراد کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ جناب وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کا ایک اور کارنامہ ہے جس کو پوری دنیا کا میڈیا چلا رہا ہے۔ یعنی اتنی عقل بھی ان میں نہیں ہے کہ آپ نے ایک قانون کے خلاف کام کرنا ہے تو وہ ایک آسان کام بھی آپ کر سکتے تھے۔ یعنی اسد قیصر کو اگر روکنا ضروری تھا، حالانکہ اس کو روکنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ جنید اکبر کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے، پاکستان کو گالی دیتا ہے، قومی جھنڈے کو گالی دیتا ہے، قومی ترانے کو گالی دیتا ہے، پاکستانی فوج کو گالی دیتا ہے۔ لیکن اسد قیصر پر تو اس طرح کا الزام نہیں ہے، لیکن چلو اسے پکڑنا ہی، اسے روکنا ہی تھا، اسے گرفتار کر لیتے۔ اب کوئی پوچھے گا کہ بھئی اسے کس قانون کے تحت گرفتار کرتے؟ جس قانون کے تحت آپ نے یہ سڑک بند کر دی اور کئی گھنٹے تک بند رکھی، اسی قانون کے تحت صرف اس کو گرفتار کر لیتے، 3 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیتے، وہ گلگت نہ پہنچ پاتا۔ لیکن ہزاروں مسافروں کو خوار کرنے کا، اور یہ وہی وزارت داخلہ ہے جس کے نزدیک بلوچستان کا مسئلہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کو ایک SHO بھی حل کر سکتا ہے۔ تو یہ اسی وزارت داخلہ نے ایک نیا چاند چڑھایا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم کی معلومات اس بارے میں ہیں کہ نہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم سے یاد آیا کہ انہوں نے کل ایک شاندار بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا میری پہلی ترجیح ہے۔ فکرہ نامکمل ہے، مکمل ہو سکتا تھا۔ عوام کو ریلیف دینی میری اولی ترجیح ہے، خواہ مجھے اس کے لیے اپنے کپڑے ہی کیوں نہ بیچنے پڑے۔ آپ 4 سال سے حکومت میں ہیں، اور آپ کے 4 سال میں ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں آپ نے عوام کو تکلیف نہ دی ہو۔ تو شاید وزیر اعظم تکلیف کی جگہ ریلیف کا لفظ بول گئے۔ اچھا، پختونخوا میں 27 ارکان کا جو فارورڈ بلاک ہے، جو اطلاعات کے مطابق سہیل افریدی کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، اور کیس اس نے یہ بنایا کہ سہیل افریدی نے عمران خان کو بیچ ڈالا،
और वो 27 अरकान अब सुना है कि इतवार या पीर के रोज़ अपना बाकायदा इजलास कर रहे हैं, जिसमें अगला लाया अमल देंगे, क्या करना है वो बताएंगे। और सुहेल आफरीदी इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। इन अरकान का दावा है कि उन्हें मज़ीद 8 से 10 अरकान तक की हमायत हासिल हो सकती है। मतलब ये है कि वो 27 के बजाय 35 या 40 तक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तादाद 27 ही है। और यही खबरें आ रही हैं कि ये अरकान किसी की हदायत पर या किसी के इशारे पर, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने ये सुना है कि अपोजिशन से रब्ता करेंगे जिनके पास 74 अरकान है। अगर इनके पास 30 हो जाते हैं, नहीं उनके पास 70 अरकान है, अगर इनके पास 30 हो जाते हैं तो मिलाकर ये हो जाएंगे 100 और सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाएगी। नया वज़ीर आला इस समझौते के तहत इसी ग्रुप का होगा। इसी दौरान कोई 20 अरकान का एक और ग्रुप भी बन गया है, लेकिन वो सुहेल आफरीदी का तख्ता उलटने के लिए नहीं बना है। वो उसका मुतालबा सिर्फ ये है कि कैबिनेट में हमें भी नुमाइंदगी दी जाए। उनका मुतालबा ये है कि कम से कम 3 वज़ीर हमारे ग्रुप से रखे जाएं। मतलब ये है कि उनको इस ग्रुप को बनाना सुहेल आफरीदी के लिए आसान रहेगा। पहले ही इतने वज़ीर उसने रखे हुए हैं, तो 2, 4, 5 का अगर इजाफ़ा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। मतलब ये है कि ये जो नया ग्रुप बना है ये कोई इतना सीरियस थ्रेट नहीं है। हाँ, अगर इसे वजारतें ना मिली या मर्ज़ी की वजारतें ना मिली तो ये 27 अरकान वाले ग्रुप के साथ मिल सकता है, क्योंकि इस नए ग्रुप के अरकान भी सुहेल आफरीदी को गालियाँ देते हैं अपनी निजी महफ़िलों में, ये भी सुनने में आया है। तो देखिए क्या बनता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।